बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के क्रिमिनोलॉजी के लेक्चर में हम इंटरोगेशन टेक्निक्स पे बात करेंगे और आज के लेक्चर का टॉपिक है द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इंटरोगेशन। इससे पहले जो मैंने आपको लेक्चर दिया था इंटरव्यूइंग टेक्निक्स का, तो उस पे हमने इंटरोगेशन पे बात की थी। एन इंटरोगेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच सस्पेक्ट्स आर क्वेश्चनड in regard to their involvement in the activity that gave rise to the investigation। इंटेरोगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सस्पेक्ट को क्वेश्चन करते हैं। इंटरव्यू में हम विटनेस को या विक्टिम को क्वेश्चन करते हैं और पर्पस हमारा होता है टू एलिसिट इंफॉर्मेशन। और इंटेरोगेशन में हम सस्पेक्ट को क्वेश्चन करते हैं और हमारा पर्पस होता है टू नो हिज इन्वॉल्वमेंट, और कि उसके अंदर इसकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है, वो इस एक्टिविटी में, क्राइम की एक्टिविटी में किस हद तक इन्वॉल्व हुआ है। तो इंटेरोगेशन का पर्पस होता है किसी सस्पेक्ट की इन्वॉल्वमेंट को जानने के लिए जो उसको क्वेश्चंस किए जाते हैं उसको हम इंटेरोगेशन कहते हैं। The interrogation will involve the interviewers accusing the suspect। जो इंटरव्यूअर है ये एक्यूज कर रहा होता है सस्पेक्ट को फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन द क्राइम। Interrogation may be scheduled at the conclusion of the investigation after all the evidence has been considered। जब सारी एविडेंस, क्राइम सीन से जो एविडेंस हमें मिलती है उसके जब एनालिसिस हो जाते हैं और उसमें वो हमें एविडेंस लीड करती है टूवर्ड सर्टन पर्सन और पर्सन्स कि ये सस्पेक्ट हो सकते हैं हमारे, तो तब उन सस्पेक्ट्स को बुलाया जाता है और फिर उनकी गिल्ट जानने के लिए उनको इंटेरोगेट किया जाता है। तो ये इंटेरोगेशन जो है, इंटेरोगेशन इन्वेस्टिगेशन जब हमारी ऑलमोस्ट करीब करीब होती है खत्म होने के, तो उस वक्त ये इंटेरोगेशन शुरू होती है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? नंबर वन, टू असर्टेन द फैक्ट्स। बहुत से फैक्ट्स हमारे पास एविडेंस के जरिए आ जाते हैं और फिर इंटेरोगेशन का पर्पस ये होता है कि उन फैक्ट्स को हम असर्टेन कर सकें बाय हैविंग एन इंटरव्यू विद द एक्यूज्ड। एलिमिनेटिंग द इनोसेंस, कि अगर जो एविडेंस हमने इकट्ठा किया है उससे मुमकिन है कि ये किसी इनोसेंट के बारे में भी हमने चीजें इकट्ठी कर ली हो, और जो चीजें हमने इकट्ठी कर की हो वो हमारा वो गिल्ट उस तरीके से एस्टेब्लिश ना कर सके, और जब हम किसी सस्पेक्ट को इंटरव्यू करें तो वो हमें इनोसेंट लगे। तो उस तरह इनोसेंट लोगों को एलिमिनेट करने के लिए भी इंटेरोगेशन का प्रोसेस होना जरूरी है। आइडेंटिफाइंग द गिल्ट, दूसरा काम है इसका कि जो उस प्रोसेस में से गिल्टी हो जाएं तो उनको हमने आइडेंटिफाई करना है कि उनका गिल्ट किस नेचर का है, किस हद तक है, या वो उस क्राइम में किस हद तक मुलव्वस है। एंड देन ऑब्टेनिंग द कन्फेशन। और अल्टीमेट पर्पस ऑफ द इंटरोगेशन इज कि जो एक्यूज्ड है उसके सामने आप एविडेंस इस हिसाब से रखें कि वो अपने जुर्म का इतराफ कर ले और कन्फेशन कर ले और कन्फेशनल स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हो जाए। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरोगेशन इज टू गेट कन्फेशन फ्रॉम द एक्यूज्ड। तो ये है टोटल आपके इंटरोगेशन और उसके ऑब्जेक्टिव। अब ये देखते हैं कि इंटेरोगेशन की टेक्निक्स क्या है। इंटेरोगेशन की टेक्निक्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हिस्सा जो है उसको हम कहते हैं द ट्रेडिशनल मेथड, और उस ट्रेडिशनल मेथड में ये चार मेथड्स आते हैं जो आजकल पाकिस्तान में भी इस्तेमाल हो रहे हैं इंटेरोगेशन में। और ये तीन तरीके जो हैं इनको हम कहते हैं एडवांस्ड मेथड्स ऑफ इंटेरोगेशन या साइंटिफिक मेथड ऑफ इंटेरोगेशन। तो ये जदीद तरीके हैं। तो जो ट्रेडिशनल तरीके हैं उसके अंदर ट्रेडिशनल मेथड में सबसे पहला मेथड जो है वो दैट इज वी विल बीट द ट्रूथ आउट ऑफ यू, मींस टॉर्चर करके किसी से उससे वो सच उगलवाने की कोशिश करना। तो सबसे पुराना और ट्रेडिशनल मेथड ये है कि ये टॉर्चर के जरिए और कॉर्शन के जरिए और फियर के जरिए। देन बैड कॉप, गुड कॉप, बैड कॉप टेक्निक है एक, ये यूज होती है पुलिस में नॉर्मली, और उसमें एक गुड कॉप बनता है और एक बैड कॉप बनता है। इस तरीके से वो कॉन्फिडेंस हासिल करने की कोशिश करते हैं ऑफ द एक्यूज, और उस कॉन्फिडेंस में और रेपो क्रिएट करके तो एक्यूज से वो सारी चीजें उगलवा लेते हैं। देन इज द सस्पेक्ट व्यू पॉइंट। ये जो इन्वेस्टिगेटर है वो इसको सस्पेक्ट को गिल्टी करार देता है अपने इन्वेस्टिगेशन में,
اور جب وہ اس کو بالکل باور کرا دیتا ہے کہ پولیس نے اس کو تفتیش میں گلٹی کر دیا ہے، تو پھر انویسٹیگیٹر آفرز ہم ٹو گیو ہز ویو پوائنٹ. تو اس کو کہتے ہیں سسپیکٹس ویو پوائنٹ. اینڈ دین از دی لاسٹ ون آف دی ٹریڈیشنل میتھڈ از ریپو کریشن. برڈز آف دا سیم فیدر، یہ میں ڈیٹیل میں آپ کے اگلی سلائڈس میں بتاؤں گا کہ ریپو کریٹ کیسے کرتے ہیں اور اس سے پھر کیسے آگے انٹیروگیشن شروع ہوتی ہے. جو جدید طریقے ہیں، ماڈرن جس کو ہم ٹیکنیکس کہتے ہیں، اس میں ایک ریڈ ٹیکنیک ہے. یہ امریکن سٹائل ہے، اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کریں گے. اور پیس میتھڈ ہے، یہ برٹش میتھڈ ہے انٹیروگیشن کا، اس پہ بھی ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. اور تیسرا ہے اس کا کائنیسک انٹرویوز، یہ ٹو اسرٹین دی ٹروتھفلنس آف دی اسٹیٹمنٹ. اس میں جہاں جہاں پہ وہ ڈسیپشن دے رہا ہے ایکیوزڈ، تو یہ طریقہ ہے اس کی ڈسیپشن کو پکڑنے کا. اس کے علاوہ سائنٹیفک میتھڈز بھی ہیں جس کے اندر ٹیکنیک کے اور انٹیروگیشن کے، جس کے اندر ہم پولیگراف ٹیسٹ لیتے ہیں، جس کو لائی ڈیٹیکٹر بھی کہتے ہیں. تو وہ اس کے ساتھ ہم انسٹرومنٹ لگا دیتے ہیں، ہارٹ بیٹس کے ذریعے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایکیوز سے جب کوشچن کیے جاتے ہیں تو اس کا ہارٹ کی بیٹ یا ہارٹ ریٹ کیا ہوتا ہے. تو یہ پولیگراف ہے، اس کا ایک گراف بن جاتا ہے، اور اس گراف سے پھر انویسٹیگیٹر کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس کوشچن کے اوپر اس کی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ تیز ہوئی تھی. اس کا مطلب وہاں پہ اس نے جان بوجھ کے جھوٹ بولنے کی کوشش کی ہے، یا جو جوابات اس نے دیے ہیں اس کے اندر اس نے جھوٹ بولا ہے. تو یہ ایک سائنٹیفک میتھڈ بھی ہے یہ جاننے کے لیے کہ ایکیوزڈ انٹیروگیشن کے دوران کہاں کہاں پہ کنسیلمنٹ کر رہا ہے یا کہاں کہاں پہ ڈسیپشن دے رہا ہے. تو ونس ہز ڈسیپشن از ڈیٹیکٹڈ، تو اس سے پھر ہم اس پوائنٹ کو پھر پکڑ لیتے ہیں کس سوال پہ اس نے یہ ڈسیپشن کیا تھا. تو اس کوشچن کے گرد ساری کہانی پھر گھومتی ہے. تو اس طریقے سے انٹیروگیشن میں ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہم یوز کی جاتے ہیں. آج جو ہم ڈسکس کریں گے وہ پہلی 4 ٹیکنیکس جو ہے جس کو ہم ٹریڈیشنل میتھڈز کہتے ہیں، ان پہ ہم بات کریں گے. اور کل کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم جو ماڈرن ٹیکنیکس ہیں ان کے اوپر بات کریں گے. اور پھر ایک لیکچر ہمارا جو ہوگا جو سائنٹیفک ٹیکنیکس ہیں انٹیروگیشن کی، جس کے اندر یہ پولیگراف اور اس طرح کی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، سائنٹیفک انسٹرومنٹ استعمال کرتے ہیں. تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے. تو لیٹس سی آج جو ٹریڈیشنل میتھڈ ہیں وہ کیا ہے. ٹریڈیشنل میتھڈ میں سب سے میتھڈ جو ہے پرانا، دیٹ از وی ول بیٹ دی ٹروتھ آؤٹ آف یو. وی مینس اس کے اندر ٹارچر اینڈ تھرڈ ڈگری. تو یہ روایتی طور پر تمام پولیس جو ہیں، ایون ماڈرن کنٹریز کے اندر پولیس بھی، یو ایس اے میں بھی اور یو کے میں بھی، یہ پولیس کے پاس بہت پرانا ٹریڈیشنل طریقہ ہے کہ وہ ایکیوز کو ٹارچر کرتے ہیں. ٹارچر کر کے اس کی ریزسٹنس کو ختم کرتے ہیں. اور جب اس کی ریزسٹنس ختم ہوتی ہے تو پھر اس سے کوشچن آنسر کرتے ہیں، تو وہاں سے پھر اس سے کنفیشن کروا لیتے ہیں. تو تھرڈ ڈگری بہت پرانا طریقہ ہے ٹارچر کرنے کا. پاکستان میں بھی بہت سے کیسز میں پولیس تھرڈ ڈگری یوز کرتی ہے، ٹارچر کرتی ہے. اور یہ ٹارچر فزیکل ٹارچر ہوتا ہے، اس میں بیٹنگ شامل ہے، اس میں اس کے بہت سے بروٹل طریقے ہیں پولیس کے پاس. اس میں کھڑا رکھنا ہے، ساری رات جگا کے رکھنا ہے، اور اس کے بعد ایک اس کے بازو اوپر کر کے ہینڈ کفس کے ساتھ باندھ دیتے ہیں. تو ایک وہ بیڈ کاٹ ہے اس کے اوپر لٹا کے اس کی ٹانگیں جو ہے کھول کے اس کو باندھ دیتے ہیں. تو یہ بے تحاشا طریقے ہیں پولیس کے پاس ٹارچر کرنے کے. اور بیٹنگ ہے، فزیکل بیٹنگ ہے، انہوں نے انسٹرومنٹ رکھے ہوتے ہیں بیٹنگ کرنے کے لیے. لاٹھیاں ہیں، ڈنڈے ہیں، اور ایک انہوں نے بہت سا ایک پولیس والا وہ لتر بنایا ہوتا ہے بہت بڑا سا، تو اس سے فزیکل بیٹنگ دیتے ہیں. تو یہ مختلف طریقے. تو بہت سے ایکیوزڈ ایسے ہوتے ہیں جو اس ٹارچر کو برداشت نہیں کرتے، اور پھر وہ اعتراف کر لیتے ہیں، کنفیشن کر لیتے ہیں. تو اس میں بہت سے لیکن یہ ٹارچر اور تھرڈ ڈگری جو ہے یہ آتی مجرموں میں بعض دفعہ کام نہیں کرتا. یہ طریقہ جو پولیس کے ایک بار پولیس سے ٹارچر برداشت کر لیں، یا پولیس کے ٹارچر کو وہ برداشت کر لیں، تو پھر سبسیکوینٹلی بعد میں جتنا مرضی اس کے اوپر ٹارچر کرتے رہیں تو وہ پھر ان سے کچھ چیزوں گلوائی نہیں جا سکتی. اس کے بعد پھر مینٹل ٹارچر دیتے ہیں اس کو. سائیکولوجیکل ٹیکٹکس ہیں پولیس کے پاس بہت سے، اور ان سائیکولوجیکل ٹیکٹکس میں اس کے گھر والوں کو پکڑ لیں گے، اس کے بہن بھائیوں کو پکڑ لیں گے، ماں باپ کو پکڑ لیں گے، ان کو ہیومیلیٹ کریں گے. تو اس طرح مینٹل ٹارچر ہے، رات کو سونے نہیں دیں گے، جگائے رکھیں گے اس کو. تو یہ سارے سارے اس طرح کے مینٹل ٹارچر یا سائیکولوجیکل ٹیکٹکس یوز ہوتے ہیں. یہ بھی تھرڈ ڈگری میں شامل ہوتا ہے، ٹریڈیشنل میتھڈز ہیں اس میں. اس کے بعد پھر کارشن اینڈ بلینگ ہے. مائل ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس کو، ہیومیلیٹ کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، افراد کے سامنے، اس کے فیملی ممبرس کے سامنے. بعض دفعہ انٹیروگیشن کے نام پہ اس کو ہیومیلیٹ کرتے ہیں، اور پھر تھریٹس دیتے ہیں اس کو.
تو یہ سارے طریقے جو ہیں ٹریڈیشنل طریقے ہیں، اور اس کا ہم کہتے ہیں ٹارچر، بروٹلی ٹارچر کرتی ہے پولیس اس کو، اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے انٹروگیشن کا کہ اس کو ٹارچر کے ذریعے اس سے وہ چیزیں اگلوا لی جائیں۔ ٹارچر کے ذریعے چیزیں اگلوانے کا جو میتھڈ ہے، اس کی سکسیس ریٹ بہت کم ہے اس کا۔ سکسیس ریٹ اس لیے بہت کم ہے کہ بہت سے ایکیوز جو ہیں وہ اس فیئر سے، ٹارچر کے فیئر سے، وہ ساری چیزیں فوراً تسلیم کر لیتے ہیں۔ اگر اس کے اوپر 10 ڈکیٹیاں بھی اس کو کہیں تو وہ فر ماننا شروع کر دیتا ہے کہ جی یہ میں نے کی ہے، فلاں ڈکیٹی بھی میں نے کی ہے، فلاں مرڈر بھی میں نے کیا ہے، فلاں رابری بھی میں نے کی ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ پولیس کسٹڈی سے باہر جاتا ہے، جوڈیشل کسٹڈی میں جاتا ہے، تو وہ سارے کے سارے ان چیزوں سے ریزائل کر جاتا ہے۔ جب وہ عدالت کے سامنے جائے گا، وہ ریزائل کر لے گا، جی پولیس نے مجھے ٹارچر کیا تھا تو اس لیے میں نے یہ چیزیں مان لی تھی۔ تو یہ طریقہ جو ہے آج کل کے دور میں ٹارچر کے ذریعے کسی سے کنفیس کروانا بالکل جو ہے وہ کارگر نہیں ہے، اور اس میں کنوکشنز نہیں ہوتی۔ پولیس وقتی طور پہ تو یہ سمجھتی ہے کہ اس نے اپنا ایک کیس سالو کر لیا ہے اور ایکیوز نے کنفیشن کر لیا ہے، تو کنفیشن پیپر کی حد تک تو ٹھیک ہے، پولیس کی فائل کے اندر آ جائے گا، لیکن سبسیکوینٹلی جب عدالت میں کیس چلے گا تو عدالت میں جا کے ایکیوز جو ہے وہ اپنے کنفیشن سے ریزائل کر جائے گا، اور اس کے بعد پھر جج کہے گا پولیس والوں کو کہ کنفیشن کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی پروف ہے تو وہ لے کے آئیں۔ وہ چونکہ پولیس والوں نے ٹارچر کے ذریعے کنفیشن کروایا ہوتا ہے اور ان کے پاس کوئی اور ایویڈنس ہوتا نہیں ہے، تو اس لیے ملزم جو ہے وہ بری ہو جاتا ہے۔ تو جتنے بھی کیسز کنفیشن کے ٹارچر کے نتیجے میں پولیس کرواتی ہے، وہ سارے کے سارے جب ٹرائل سٹیج پہ جاتے ہیں تو وہاں سے ایکویٹل ہو جاتا ہے۔ تو تھرڈ ڈگری یا ٹریڈیشنل میتھڈ جو ہے وہ کوئی اتنا اچھا میتھڈ نہیں ہے فار گیٹنگ دی کنفیشن، اور اس کی کنوکشن نہیں ہوتی۔ اور اگلا جو پولیس کی ٹیکنیک ہے انٹروگیشن کی، دیٹ از گڈ کاپ بیڈ کاپ۔ گڈ کاپ بیڈ کاپ بہت ایک دلچسپ ٹیکنیک ہے۔ اس میں پہلا کاپ جو ہے، ون کاپ، وہ بیڈ کاپ کا رول پلے کرتا ہے، اور وہ مسٹریٹس، ایبیوزز، تھریٹس، ناسٹی بیہیویئر یہ اکیوزڈ کے ساتھ رکھے گا جس کو انٹروگیٹ کرنا ہے۔ وہ اس کو چھوٹی موٹی مار پیٹ بھی کرے گا، اس کو کھانا نہیں دے گا، اس کو سونے نہیں دے گا، اس کو گالیاں نکالے گا، بلینگ کرے گا، سارا کچھ اس کے ساتھ کرے گا۔ اور اس کے بعد وہ تھوڑی سی ٹائم کی بریک لے لے گا، اور اس بریک میں جو سیکنڈ کاپ ہے، جو پریٹینڈس ٹو بی اے گڈ کاپ اور وہ فیئر ہے اور فرینڈلی ہے، تو وہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، اور اچھا برتاؤ کر کے وہ اس کو باور کرانا چاہتا ہے کہ میں ایک بڑا اچھا انسان ہوں، اور میں پولیس میں تو ہوں لیکن میں بڑا فیئر ہوں، آنےسٹ ہوں، اپ رائٹ ہوں، تو میں تمہیں ہیلپ آؤٹ کروں گا اس سارے سسٹم میں سے نکلنے کے لیے۔ تو اس کے ساتھ ریپو کریٹ کر کے تو اس کو کہتا ہے کہ جس حد تک تمہارا جرم ہے صرف اس حد تک تم اگر اپنا گلٹ تسلیم کر لو تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہیں کم سے کم جو ہے وہ سزا دلواؤں گا، اور میں بڑے افسران کے کہہ کے تمہاری یہاں سے گلو خلاصی بھی کرا دوں گا۔ بس جتنی تم سے غلطی ہوئی ہے تم مار پیٹ سے بچ بھی جاؤ گے، اور وہ جو بیڈ کاپ ہے وہ بہت برا کاپ ہے، اس نے بہت لوگوں پہ ٹارچر کیا ہوا ہے، تو وہ دوبارہ آ کے اگر تمہیں انٹیروگیٹ کرے گا تو پھر تمہیں بہت زیادہ ٹارچر کرے گا۔ تو میں اچھا آدمی ہوں، تم میرے ساتھ تھوڑا سا اگر فرینڈ شپ کریٹ کر لو اور فرینڈلی ماحول میں میرے جیسے جو سچ باتیں ہیں وہ بتا دو، تو میں تمہاری جان بچا دوں گا۔ تو اس طرح کر کے اس کو کانفیڈنس میں لے کے اس سے وہ پارٹ اگلوا لیتا ہے جو اس کا رول ہو اس کے اندر، کرائم کے اندر۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں گڈ کاپ بیڈ کاپ ٹیکنیک، اور یہ بعض سچویشنز میں بہت زیادہ کامیابی کے ساتھ ون اوور کر لیتی ہے، اور پرٹیکولرلی یہ وہاں پہ سکسیسفل ہوتی ہے ٹیکنیک جہاں پہ ایکیوز جو ہے وہ پہلی بار کسی کرائم میں پولیس کے ہتھے چڑھا ہو اور اس کو بھی پولیس کے سارے سسٹمز کا نہ پتا ہو، تو وہاں یہ بہت کارگر ہوتی ہے، اور وہ کانفیڈنس میں آ کے اگر وہ گلٹی ہو تو اپنا گلٹ کسی حد تک وہ تسلیم کر لیتا ہے۔ جب تسلیم کر لیتا ہے تو اس کی پھر وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ جو ہے وہ تیار کر لیتے ہیں، اس کو ان رائٹنگ میں اس کے اوپر دستخط لے لیتے ہیں، اور پھر مجسٹریٹ کے سامنے اس کا کنفیشن کرا لیتے ہیں۔ تو اس طرح گڈ کاپ بیڈ کاپ جو ہے وہ بھی کنفیشنل سٹیٹمنٹ لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور ٹیکنیک یوز ہوتی ہے، دیٹ از سسپیکٹس ویو پوائنٹ۔ سسپیکٹس ویو پوائنٹ میں جو انویسٹیگیٹر ہے یا انٹروگیٹر ہے وہ ایکیوزڈ کو بتاتا ہے کہ میں نے وہ سارے ثبوت اکٹھے کر لیے ہیں،
جو تمہارے خلاف جا رہے ہیں، اور میری تفتیش کے اندر تمہارے اوپر جرم جو ہے بالکل ثابت ہو گیا ہے. اب میں تمہاری ضمنیاں لکھنے لگا ہوں اور تمہیں ایسا بند کروں گا میں کہ تم کتنے سال تک تمہاری ضمانت نہیں ہوگی، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. اس کو تھوڑا سا وہ بتاتا ہے ٹیکنیکل وے میں، جو لا اپلیکیبل ہوتا ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے، اور ساتھ ہی وہ اس کو دکھاتا ہے وہ ساری اپنی فائل. یہ دیکھو میں نے کتنی موٹی فائل تمہارے کرتوتوں کی بنا لی ہے، اب تمہارے اوپر چلان ہوگا اور تم بچ نہیں سکو گے، اور تم یہ ہو اور تم وہ ہو، تو ہماری تفتیش میں تم گناہگار ہو گئے ہو. جب وہ آگے سے ڈینائل کی کوشش کرتا ہے ایکیوز، تو پھر وہ اس کو آفر کرتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، یہ تو میری تفتیش ہے نا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، تم بتاؤ تمہارا ویو پوائنٹ کیا ہے، تم کیا کہتے ہو، تمہارے پاس صفائی کے لیے کیا ہے. تو اس طریقے سے وہ اس کو انگیج کرتا ہے کہ تم بتاؤ تمہاری سٹوری کیا ہے، تو وقوع کے وقت تم کہاں تھے اور تم اس موقع پہ کیوں تھے، یا تمہارے ساتھ وہ فلاں بندہ جو تھا وہ کیوں تھا. تو اس طرح کر کے وہ اس کو انٹینگل کرتا ہے اس ساری انٹیروگیشن میں، اور الٹیمیٹلی جو تھوڑا بہت اس کے پاس ایویڈنس اس نے کرائم سین سے اکٹھا کیا ہوتا ہے یا باقی چیزیں اکٹھی کی ہوتی ہیں، اس سے پھر اس کو کنفرنٹ کر کے تو اس کو غلط ثابت کرتا ہے کہ تمہاری جو سٹوری تم مجھے بتا رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، اور اس کے اندر تم نے فلاں فلاں چیز جھوٹ ثابت کی ہے. تو اس میں آ کے پھر اس کو وہ اپنے جب اس کا پکڑا جاتا ہے، یہ ڈسیپشن پکڑی جاتی ہے، تو پھر پولیس آفیسر اس کو کہتا ہے کہ اب تم جو ہے وہ سچی بات مجھے بتاؤ، جو تم نے کیا ہے وہ بتاؤ مجھے، تاکہ میں پھر آگے صرف تمہارا کیس اس حد تک رکھوں گا جہاں تک تمہارا جتنا قصور ہوگا. تو اس طرح کر کے وہ اس کو پھر مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اس کو کنفیشن کی طرف یا وہ گلٹ کی حد تک وہ اپنے پاس لے آئے. تو یہ بھی طریقہ جو ہے وہ سسپیکٹس ویو پوائنٹ والا ان کیسز میں زیادہ کارگر ہوتا ہے جہاں پہ ملزم جو ہے وہ بہت زیادہ اوور کلیور نہ ہو، اور اس کو پولیس کی ایکسپیرینس نہ ہو پہلے کا، اور وہ پہلے کیس کے اندر آیا ہوا ہو. تو اس طرح وہ اس طرح کی آفرز میں آ کے وہ پولیس کو سچی بات بتا دیتا ہے اور اپنا کنفیشن بھی کر لیتا ہے. تو یہ سسپیکٹس ویو پوائنٹ ایک اور ٹیکنیک ہے جو ٹریڈیشنلی یوز ہوتی ہے. Then is another very interesting technique which police uses is the repatriation. Repatriation means birds of same feather flock together. یہ بڑی انٹرسٹنگ ٹیکنیک ہے. اس میں جو ایکیوزڈ اس ایج گروپ میں ہو جس میں ٹارچر بھی نہیں کیا جا سکتا. بعض ایسے ہوتے ہیں افراد جن کو ٹارچر نہیں کیا جا سکتا، کچھ ایسے ہوتے ہیں ڈائبیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں، کچھ ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں، کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، تو وہ پولیس والوں کو سارا پتا ہوتا ہے کہ کون سا ملزم ایسا ہے جو تھرڈ ڈگری برداشت کر سکتا ہے، کون سا ایسا ہے جو تھرڈ ڈگری برداشت نہیں کر سکتا. تو اس میں سے ایسے لوگ جو تھرڈ ڈگری برداشت نہیں کر سکتے تو ان کو پھر آئسولیشن میں رکھتے ہیں، اور آئسولیشن میں رکھ کے تو ان کے اندر وہ مزاحمت ختم ہوتی ہے. تو جب مزاحمت ختم ہوتی ہے تو پھر پولیس والے اپنے ہی کسی کانسٹیبل کو ایکیوزڈ بنا کے کسی اور اپنے ہی کسی پولیس والے کو کسی اور کیس کا ایکیوزڈ بنا کے اس کے ساتھ لاک اپ میں بند کر دیتے ہیں. اور وہ ایک دن دو دن اس کے ساتھ رہتا ہے، اور اس ایک اور دن میں اس کے ساتھ ریپو کریٹ کر لیتا ہے، اور اس کو بتاتا ہے سسپیکٹ کو کہ میں چوری کی ہے یا میں نے ڈکیٹی کی ہے، اس لیے میں پولیس مجھے پکڑ کے لے آئی ہے. تو میں تو عادی مجرم ہوں، ڈکیٹیاں کرتا ہوں، میرا روزگار ہی کوئی نہیں ہے، تو میں تو ڈکیٹی میں پکڑا گیا ہوں، مجھے انہوں نے پسٹل بھی برآمد کر لیا ہے، یہ بھی برآمد کر لیا ہے، وہ بھی برآمد کر لیا ہے. تو اس طرح کر کے وہ اب صرف اپنی سٹوری سناتا ہے اس کو. اور وہ جب اس کو تسلی ہو جاتی ہے ایکیوزڈ کو کہ یہ واقعی ملزم ہے یا مجرم ہے، تو پھر وہ اس کے ساتھ ریپو کریٹ ہو کے پھر جو کوپ بند کیا ہوا ہے تھانے میں یا لاک اپ میں، وہ پوچھتا ہے کہ اب آپ کس جرم میں یہاں پہ آئے ہیں. تو اس طرح وہ ایک ریپو کریٹ کر کے اس کی سٹوری صرف سن لیتا ہے. جب سٹوری سن لیتا ہے اس کی، تو پھر وہ جب اس کو پیشی پہ لے جانے کے بہانے باہر نکالتے ہیں، تو وہ ساری کہانی جو ہے وہ انویسٹیگیٹر کو یا اس کو بتا دیتا ہے کہ اس کی یہ کہانی ہے، اور یہ میرے سامنے اس نے جو ہے وہ تسلیم کر لیا ہے. اور ایٹ ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ جو کوپ بند کیا ہوا ہے اس کے ساتھ ایکیوز کے ساتھ، اس کے پاس موبائل فون بھی دے دیتے ہیں تاکہ وہ اس کی گفتگو کو ریکارڈ بھی کر لے، اور اس کے بعد یہ گفتگو پھر اس کو جب سناتے ہیں تو وہی چیز وہ پھر اسے کنفیشن کے جب وہ ریکارڈ ہو جاتی ہے تو پھر وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اسی چیز کو کنفیشن کے طور پر بھی لگا لے. تو یہ ریپو کریٹ کر کے بھی جو ہے ملزم کو بریک کیا جاتا ہے اور اس کو کنفیشنل سٹیٹمنٹ کے لیے تیار کیا جاتا ہے. تو یہ ہے ٹریڈیشنل میتھڈ میں چار چیزیں جو پولیس انٹیروگیشن ٹیکنیکس کے طور پر یوز کرتی ہے. اس کے بعد تین چیزیں جو تین ٹیکنیکس ہیں
وہ یوز کرتی ہے. جو ماڈرن ٹیکنیکس ہیں ان کے بارے میں، جس میں ریڈ میتھڈ ہے، جس کے اندر پیس ہے، اور جس کے اندر کائنیسک انٹرویوز ہیں، ان کے بارے میں انشاءاللہ کل میں آپ کو ایک پریزنٹیشن دوں گا. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ. ٹیک کیئر. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.